अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आज हमारे दरमियान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 16वें पारे की तफसीर का मुख्तसर खुलासा आएगा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा बयान फरमाया। हम सब जानते हैं पिछले कल वाले वीडियो में मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों की सलाह के मुताबिक 3 सवालात किए थे। एक सवाल तो ये कि ए मोहम्मद बताइए ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा क्या है, नंबर 2 अस्हाबे कहफ़ का क़िस्सा क्या है, और नंबर 3 रूह की हकीकत क्या है। और फिर यहूदियों ने ख़ुद ही मुशरिकीन मक्का को ये कहा था कि देखा जाए अगर वो रूह के सिलसिले में कोई जवाब नहीं देते और बकिया 2 वाक़यात तफसील के साथ बयान कर देते हैं तो फिर ये समझना चाहिए कि वो सच्चे नबी हैं। उनको पिछली किताबों के ज़रिए से ये इल्म उनको पता चल चुका था कि अल्लाह तबारक व तआला रूह का इल्म कितना किसको देते हैं और कितना किसको नहीं देते। रूह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत इंसानों के लिए क्या है, और जहाँ तक ज़ुल्क़रनैन का और अस्हाब कहफ़ का क़िस्सा है तो इंसानों के साथ पेश आने वाला क़िस्सा है, वो कोई ख़ास बात नहीं है। अगर वो सच्चे पक्के नबी होंगे तो अल्लाह ताला उनको वही के ज़रिए से इत्तला भी फरमा देंगे। चुनांचे वैसा ही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाबन रूह के सिलसिले में सिर्फ इतना फरमाया कि रूह बस अम्र रब्बी है, मेरे रब का हुक्म है, इससे ज़्यादा तहक़ीक़ में जाने की ज़रूरत नहीं। और ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा तफसील के साथ आया, अस्हाब कहफ़ का क़िस्सा तफसील के साथ आया। अस्हाब कहफ़ का क़िस्सा हमने पिछले वीडियो में सुन लिया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने 16वें पारे में ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा बयान फरमाया। मुख्तसर ये कि ज़ुल्क़रनैन एक नेक दिल ईमान वाले एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र किया और उसके साथ साथ शिमाल के भी कोने का सफ़र किया। वहाँ जाकर के एक दिलचस्प वाक़या हुआ। वहाँ की बस्ती वालों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से गुजारिश की कि याजूज माजूज हमारे करीब रहते हैं और वो जब दिल चाहता है हमारी बस्ती में आकर के लूट मार मचाते हैं, हमें परेशान करते हैं, किसी तरह से उनसे हमें महफूज किया जाए। चुनांचे दीवार बनने का मशवरा हुआ और उसी पर फैसला हुआ। चुनांचे हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों से भी मदद ली और अपने बंदों को लगा करके भी लोहे और शीशे वगैरह से एक दीवार तामीर फरमाई, जो आज तक मौजूद है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा था और अहादीस में भी आता है कि क़ियामत से पहले पहले तक वो दीवार जो की त्यों रहेगी और याजूज माजूज गोया के क़ैद में रहेंगे। अलबत्ता क़ियामत से पहले अल्लाह तबारक व तआला उनको आज़ाद कर देंगे, वो दुनिया में आएंगे, फिर बहुत ज़्यादा शर्र व फसाद मचाएंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की सिफ़ात और आपके कमालात और आपकी कुदरत के बारे में फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के कमालात ऐसे हैं कि अगर उनको दुनिया वाले लिखना चाहें और लिखने के लिए दुनिया भर के समंदरों के पानियों को बतौर सियाही के इस्तेमाल कर लें और अल्लाह ताला के कमालात लिखना शुरू कर दें तो सारे समंदर ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कमालात कभी ख़त्म नहीं हो सकते। बाकी इसका इस्तेज़ार हमें अब इस वक्त हो नहीं सकता, चूँकि हम ना अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत उतनी हासिल किए हुए हैं, न अल्लाह ताला के कमालात का हमें उतना ज़्यादा पता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत को ये पैगाम दिया है कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ। बस तुम में और मुझ में फ़र्क यह है कि मुझ पर वही नाजिल होती है और तुम पर वही नाजिल नहीं होती है। असल में इस किस्म की बातें कुरान पाक में मुशरिकीन मक्का के एक एतराज़ के जवाब में आई है। मुशरिकीन मक्का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया करते थे कि ये कैसा नबी है कि ये हमारी तरह खाना खाता है, पानी पीता है, सोता भी है, जागता भी है, और जनाब वाला इसको बीवी बच्चे भी है, घर बार के तकाजे भी है, तो ये कैसा नबी हुआ। तो इस एतराज़ के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इंसान होना ही नबी के लिए कमाल की चीज़ है, फरिश्ता होना कोई कमाल की चीज़ नहीं है। वजह उसकी ये है कि इंसानों में जब नबी बनाकर भेजना है तो अक़ल का तकाजा भी है कि इंसानों ही में से नबी होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई फरिश्ते को अल्लाह ताला नबी बनाकर भेज देते तब एक एतराज़ हो सकता था, और वो एतराज़ इंतहाई दर्जे माकूल होता था। वो एतराज़ क्या, दुनिया ये कह सकती थी कि ये तो फरिश्ता है,
اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں، اسے بیوی بچوں کی حاجت نہیں، اسے کمانے کے تقاضے نہیں، یہ اگر اعمال صالحہ میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو کون سے کمال کی بات ہے۔ ہمارے لیے دنیاوی جھمیلے ہیں، ان جھمیلوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کرے ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ اعتراض ہو سکتا تھا اور یہ اعتراض معقول تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا نہیں فرمایا۔ انسانوں میں انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا کہ کسی کو اس قسم کے اعتراض کا موقع بھی نہ ملے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے دنیاوی تقاضے رکھنے کے باوجود، کھانے پینے کے تقاضے رکھنے کے باوجود، گھر گھرستی کے تقاضے رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے دکھلائی ہے۔ اللہ اور اس کے دین کے لیے مجاہدات کر کے دکھلائے ہیں کہ دیکھو میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، میں انسان ہو کر کے ایسا کر سکتا ہوں تو تم بھی انسان ہو کر ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہو۔ جب ہمیں عمل کرنا ہے تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بھی انسان ہی کو ہونا چاہیے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر حضور کے ذریعے سے کہلواتے ہیں، آپ ان کے سامنے کہہ دیجئے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، بس فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی ایک دعا اور ان کی دعا کی قبولیت کو ذکر فرمایا۔ اصل میں بڑھاپے میں حضرت زکریہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب مجھے اولاد نصیب فرمائیے جو بعد میں آگے چل کر کے میرا جانشین بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ کی دعا قبول فرمائی۔ یحییٰ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت مند بیٹا نصیب فرمایا، آگے چل کے وہ بھی اللہ کے نبی بنے۔ اور جس وقت بیٹا ہوگا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اور علامت بنائی تھی کہ بغیر کسی بیماری کے تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے۔ جب تمہارے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب تم کو بیٹا نصیب فرمانے والا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا بھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ کی ولادت کا جو واقعہ ہے اللہ نے وہ بیان فرمایا۔ مختصر یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر میں تھی، وہیں پر جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، حضرت مریم دے کر چھپ جاتی اور پردہ کرتی ہے اور انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ کو گھبرانے اور بلکہ پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں بلکہ میں تو فرشتہ ہوں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارتے ہیں، اس پھونک کے اثر سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو حاملہ بنا دیتے ہیں۔ وہ حمل سے ہوتی ہے، آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو ان کو جنگل میں چلے جانے کی ہدایت ہوتی ہے، وہ جنگل میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ان کے لیے ایک نہر کا اور ایک کھجور کے درخت کا انتظام فرماتے ہیں، نہر سے پانی پیتی ہے اور کھجور کھاتی ہے، وہیں رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہیں پر حضرت عیسیٰ تولد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو عین اس وقت میں بھی حضرت مریم بڑی پریشان ہوتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ اے اللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے کاش میں مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ بڑی پریشان بھی ہوتی ہے اور پھر شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں اس بچے کو شہر میں لے کر جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، بدنامگی ہوگی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو تسلی دینے کے لیے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل وہاں آتے ہیں، حضرت مریم کو تسلی دیتے ہیں اور اللہ کی جانب سے یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جب آپ اس بچے کو لے کر اپنے شہر جائیں، وہاں لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کیسا ہے تو تم کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، اور تم کو کچھ بات کرنی ہو تو اس بچے ہی سے بات کر لی جائے۔ اور جاننا چاہیے کہ اس وقت کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ حضرت مریم بچے کو لے کر شہر میں آتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے، کس کا ہے، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا ہے، اور تیرے والد تو بہت نیک تھے، پھر آخرکار یہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی جانب اشارہ کیا اور خود کے بارے میں اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں، بچے سے ہی بات کر لیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ پاگل بناتی ہے، یہ بچہ ابھی گود میں کھیلنے والا چند دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزانہ انداز میں اسی وقت حضرت عیسیٰ کی زبان کھولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بڑا لمبا کلام کرتے ہیں، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دینے والے ہیں، نبی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے دین کا کام لینے والے ہیں، باقی میری ماں پر کسی قسم کی تہمت لگانے کی ضرورت نہیں، میرے یہ کلام کرنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میری ماں پاک باز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا، وہ بھی بہت مشہور ہے۔
حضرت ابراہیم کے والد آزر وہ بت تراش تھے اور بت کی پوجا بھی کرنے والے تھے۔ ان کے درمیان کئی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی۔ آخرکار بات یہاں تک پہنچی کہ ابراہیم کے والد آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یوں کہا کہ یا تو میرے بتوں کی برائی بیان کرنا بند کر دے یا میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر تجھے قتل کر دوں گا، یا تو میرے گھر سے گھر بدر ہو جا، یہاں سے چلا جا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کر اپنے والد کا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے تمہارے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی بھی زندگی کا کچھ واقعہ بیان فرمایا۔ بطور خاص یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس سے کچھ نئے نئے کام دنیا میں لیے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے قلم چلانا حضرت ادریس ہی نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور کپڑوں کی سلائی کر کے پہننے کا رواج بھی سب سے پہلے حضرت ادریس کے ذریعے سے ہی آیا ہے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال اوڑا کرتے تھے اور انہی کو پہن لیا کرتے تھے۔ اسلحہ سب سے پہلے، ہتھیار سب سے پہلے حضرت ادریس ہی نے بنائے ہیں، اور کافروں سے جہاد بھی سب سے پہلے حضرت ادریس ہی نے کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کا ذکر فرمایا ہے۔ میدان محشر سے جنت کے درمیان میں، ایک طرف میدان محشر دوسری طرف جنت، اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کے راستے کو بچھایا ہے۔ اس پر سے ہر شخص کو پار کرنا ہے، چاہے متقی پرہیزگار ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ البتہ ان کے چلنے کی اور پل صراط کو پار کرنے کی حقیقت الگ الگ ہوگی۔ متقی احباب وہاں پر جہنم کے اوپر سے چلتے ہوئے بھی کسی قسم کی گرماہٹ کے بغیر پار کر جائیں گے، روایت میں آتا ہے کہ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، اور گناہ گار مسلمان جو ہوں گے وہ جہنم میں گریں گے اور اپنی سزا بھگت کر پھر جنت میں آئیں گے۔ اسی طرح کافر جو ہوں گے وہ بھی جہنم میں گریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، اور دنیا بھر میں بھی اس کے لیے محبت کو اللہ تعالیٰ گویا کہ چلا دیتے ہیں، دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آگے باری تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ اے نبی، ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اس نازل کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ اصل میں ہوا یوں، شروع میں جب اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا کلام نمازوں میں بلکہ رات کے نفلوں میں پڑھوں، اور حضور نے اتنی کثرت کر دی تھی نفلوں کی اور تلاوت کی کہ حضور کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں آپ کو مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، اس لیے ہدایت یہ ہے کہ کچھ حصہ آپ سجایا بھی کیجئے اور کچھ حصہ نماز اور ذکر و اذکار تلاوت میں بھی گزاریا کیجئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول ایسا بنا لیا تھا، کچھ رات آرام بھی فرماتے تھے اور کچھ رات نوافل میں گزارتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیے جانے کا واقعہ بیان فرمایا۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر پر تھے، رات کا وقت تھا، آپ کو آگ کی ضرورت تھی۔ ایک درخت سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے کہ وہاں سے جا کر کے کچھ آگ لاؤں۔ وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ آگ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک قسم کی روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ درخت چمک رہا ہے۔ وہیں سے درخت کی جانب سے آواز آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تم کو نبوت دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں نبوت نصیب فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت نصیب فرما دی ہے تو حضرت موسیٰ نے بطور خاص 4 دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا۔ پہلی دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، یعنی میرے سینے میں کسی قسم کی سختی باقی نہ رہے، علوم میرے سینے میں بھر جائے۔ اور دوسرا کام یہ کہ جس کام پر آپ نے مجھے معمور کیا ہے نبوت کے فرائض پر، وہ کام میرے لیے آپ آسان بنا دیجیے۔ اور تیسری دعا یہ کہ اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے اس لکنت کو ختم فرما دیجیے۔ اور چوتھی یہ کہ یہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا ساتھی بنائیے، میرا جانشین بنائیے، ہم دونوں مل کر کے یہ کام کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آگے باری تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا کچھ قصہ ذکر فرمایا کہ بچپن میں ان کی ماں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ ان کی ماں نے صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، حضرت موسیٰ کس انداز میں فرعون کے پاس پہنچتے ہیں، وہیں پلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بطور احسان کے اللہ نے وہ واقعہ بھی ذکر فرمایا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے فرمایا کہ ہم حضرت انسان مٹی ہی سے بنے ہیں اور مٹی ہی میں دفن ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اسی مٹی سے ہم کھڑے بھی ہوں گے۔ اور ہم سب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا خمیر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی ماں میں بنا رہے ہوتے ہیں تو جس زمین پر اسے دفن ہوتا ہے اس زمین کی کچھ مٹی بھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس خمیر میں شامل فرما دیتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے سے وجود پروان چڑھتا ہے، آخرکار مر کر کے آدمی پھر اسی مٹی میں دفن بھی ہوتا ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا 16ویں پارے کی تفسیر کا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس میں جتنی نصیحت کی باتیں آئی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔